बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये मालूमात फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान को मिलिट्री हिरासत में लिया जा रहा है। कुछ तो बातें मफरूज़ों पर मबनी हैं, कुछ ख्वाहिशात की बुनियाद पर तरह तरह के जो मफरूज़े हैं वो घड़ रहे हैं। असल हक़ाइक़ क्या है? क्या वाकई इमरान खान को हिरासत में लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है? इसके पीछे असल कहानी और असल हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि सिविलियन हुकूमत ने PTI के 172 अरकान की जो फहरिस्त तैयार की थी 9 मई के ज़िम्मेदारान की, वो कौन कौन से शख्सियात हैं, उनकी तफसीलात आपको देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इमरान खान की तरफ से जो अभी हालिया पार्टी के अंदर जो इस्लाहात नाफज की गई हैं, इनके असरात क्या मरतब होंगे। और बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और भी हैं कि फैज़ हमीद पर तशद्दुद किए जाने की भी इतलात हैं और उनकी हालत बिगड़ने का जो मामला है वो किस हद तक जो है हक़ाइक़ पर मबनी है, और साथ ही साथ क्या वफाकी हुकूमत मुल्क में चरस को लीगलाइज करने जा रही है। ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे और इसके पीछे कौन से मकासद हैं, कौन ये शख्सियात जो हैं ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये इतलात गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को आइंदा चंद दिनों में मिलिट्री की हिरासत में ले लिया जाएगा, और इस हवाले से बहुत सी इतलात को मैंने देखा है, बहुत से व्लॉग्स भी देखे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो इस हवाले से जो ख़बरें नज़र आई हैं वो ज़्यादातर मफरूज़ों पर मबनी है, और बाज़ लोगों जो है वो अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर ये ज़रूर चाहते हैं कि इमरान खान को मिलिट्री हिरासत में ले लिया जाए। इस हवाले से जो असल हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि मिलिट्री की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी तरफ से अभी तक इमरान खान को हिरासत में लिए जाने के हवाले से कोई हतमी जो फ़ैसला है वो नहीं हुआ। अलबत्ता ये डिसीजन ज़रूर मौजूद है कि इमरान खान को 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, लेकिन उनका मिलिट्री हिरासत में फ़ौरी तौर पर या आइंदा 1-2 हफ़्तों के अंदर उनके मिलिट्री हिरासत में लिए जाने का कोई इम्कानात नहीं है, और ना ही इस हवाले से किसी जगह पे कोई इंतज़ामात को जो है वो हतमी शक्ल दी गई है। अलबत्ता इस हवाले से जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं जो मिलिट्री के अंदर हैं और सिविलियन हुकूमत की तरफ से हैं, उनके जितने भी एविडेंस हैं, अब तक की तहकीकात हैं, उसको कंपाइल ज़रूर किया जा रहा है। और इतलात ये है कि सिविलियन हुकूमत की तरफ से भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन किया गया है, और उसमें से 172 अफराद की आइडेंटिफिकेशन की गई और उनको आइडेंटिफाई करके उसकी रिपोर्ट जो है वो सिविलियन हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद है और वो मिलिट्री क़यादत के साथ भी शेयर कर दी गई है। ये एक कमेटी बनाई गई थी, एक्चुअली इंटरम सेटअप जब था उस वक्त बनाई गई थी, और गो के उसकी अब कानूनी हैसियत क्या है इस पर तो एक इस पे सवाल तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये हकीकत है कि एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी। 172 अफराद जो है उसमें उन्होंने 271 अफराद उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। इनमें से 34 अफराद को जो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हैं उनका मास्टरमाइंड करार दिया गया है। 52 अफराद को जो है वो बताया गया कि इन्होंने तफसीली जो मनसूबाबंदी थी उसमें हिस्सा लिया था। 185 अफराद ने आगे जो प्लानिंग थी उसको इम्प्लीमेंट किया, और फिर उसके बाद जो है वसी लेवल पे चारों सूबों में ये कार्रवाइयाँ सामने आई, और उसमें तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कारकुन जो है वो इसमें शरीक थे इस सारे एहतजाजी अमल में। लेकिन ये चंद एक 271 के करीब अफराद हैं जो उस रिपोर्ट में ज़िम्मेदारान करार दिए गए हैं। इनमें से जो 34 अफराद जो इनको मास्टरमाइंड के तौर पर उस फहरिस्त में शामिल किया गया है उनमें हैं इमरान खान, उमर सरफराज चीमा, हमाद अज़हर, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी, मुराद सईद, फवाद चौधरी, उमर अयूब, फैसल खान, फ़र्रुख हबीब, ख़याल अहमद कासरो, सईद इलाही, साजिद जावेद, मियाँ असलम इकबाल, आलिया हमज़ा, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मज़ारी, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद अहमद, परवेज़ खटक, असद उमर, अली महमूद ख़ान, शफ़कत महमूद,
اندلیب عباس، خدیجہ شاہ، عمران اسماعیل، علی زیدی، فردوس شمیم نقوی، خرم شیر زمان، امجد آفریدی، شوکت یوسف زئی اور ضیاء اللہ بنگش، اور ان کے علاوہ دیگر اور بھی بہت سے نام ہیں۔ تو یہ ان لوگوں میں سے جو ہے بہت سے لوگ پارٹی سے علیحدگی بھی اختیار کر چکے ہیں، کچھ وقتی طور پہ گرفتار بھی ہوئے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے بعد بھی وہ علیحدہ ہو گئے، لیکن یہ رپورٹ آلریڈی یہ سویلین حکومت کی طرف سے جو بنائی گئی تھی یہ موجود ہے اور یہ ملٹری قیادت کے پاس بھی یہ پہنچ چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی ہو سکتی ہے؟ مجھے بالکل نہیں لگتا، کیونکہ اس میں سے بہت سے ایسے افراد جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا تھا کہ وہ پارٹی سے اگر علیحدگی اختیار کرتے ہیں یا پارٹی کا جو ایجنڈا ہے یا اس کے جو نظریات ہیں یا کہہ لیے جو عمران خان کا جو نظریہ ہے اس سے اگر لاطلقی کر دیں تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے ان میں سے بہت سے جو 271 افراد ہیں ان میں سے بہت سے افراد کو جو ہے عمران خان سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس رپورٹ کی جو قانونی حیثیت ہے یا اس پہ امپلیمنٹیشن کیے جانے کا جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہیں۔ البتہ جو ملٹری قیادت کی طرف سے جو رپورٹ تیار کی گئی ہے ان کے تحقیقاتی اداروں کی طرف سے، جس میں عمران خان کے خلاف جو چارج شیٹ بنائی جا رہی ہے اس میں جو ایلیگیشنز ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور انہی کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف آئندہ کارروائی کا امکان ضرور موجود ہے۔ جنرل فیض حمید، جنہیں عمران خان کے بہت قریبی ساتھیوں میں گنا جاتا ہے، وہ ظاہر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ گزشتہ 2-3 دن سے ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جو مینٹلی ٹارچر ہے وہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ پھر وہ ڈاکٹرز کی ٹیم آئی اور انہوں نے آ کے ان کو چیک اپ کیا ان کا، اور پھر اس کے بعد ان کے چیک اپ کے بعد قرار یہ دیا گیا کہ وہ بعض جو ابھی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ڈپریشن میں جانے کی وجہ سے ان کی یہ طبیعت ایسی ہوئی ہے۔ اور ڈپریشن آپ کو پتہ ہے کہ جب ملٹری کی حراست میں یا کسی بھی جو فورسز ہے یا آپ کہہ لیجئے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، حتیٰ کہ عام پولیس کو بھی کہہ لیجئے، تو ان کی حراست میں بھی ہو تو وہ ڈپریشن تو یقینی طور پر بنتا ہے، اور جب آگے سزا بھی ہوتی ہوئی نظر آئے تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ اپنے خاص بھی کھو بیٹھتا ہے اور وہ پھر اس طرح سے اعصاب بھی کام نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اطلاعات یہ ہیں کہ فیض حمید صاحب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو میڈیسنز بھی دی جا رہی ہیں اور یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں کمزوری کا بھی جو علامات ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک اور بات ہے واضح کرتے چلیں کہ فیض حمید پر جو ایک فزیکل ٹارچر ہوتا ہے، جسمانی تشدد جو ہمارے ہاں عام تفتیش کے دوران ہوتا ہے وہ نہیں ہوا، یہ 100% جو ہے میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ البتہ مینٹلی ٹارچر ضرور ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی بھی عہدے یا جو شخصیت ہے اس کی میں امتیاز نہیں رکھا جاتا، اور یہ تحقیقاتی ادارے اور تفتیشی افسران یہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس حوالے سے وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو فیض حمید صاحب کے حوالے سے یہ کیا گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ 2-3 جو ہے امور اس پر ابھی اس حوالے سے پیش رفت ہونی ہے، کیونکہ بہت سی معلومات وہ شیئر کر چکے ہیں اور بہت سی انفارمیشن ان کے جو موبائل فون ہے اس سے بھی مل چکی ہیں۔ 3 لیپ ٹاپ اور 1 کمپیوٹر اور بعض کچھ فائلیں ایسی ہیں جو ان سے ریکور کرنی ہیں، تو اس پر جو ہے وہ فوکس ہے ابھی انویسٹیگیشن کا، اور جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سمری آف ایویڈنس جو ہے وہ اس کو 100% حتمی شکل دے دی جائے گی۔ ابھی اس پہ 90 سے 95% کام مکمل ہو چکا ہے اور اس کے لیے مزید جو ہے ہفتہ 10 دن کا ٹائم لگنے کا امکان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ عمران خان کی طرف سے کچھ پارٹی کے اندر اصلاحات کی گئی ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کو نئی ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں، یعنی کہ ذمہ داریوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ ہاں جی اس میں کیا کرنا ہے، اور اس میں بیسیکلی عمران خان کی طرف سے پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک پارلیمانی امور کو اس کو دیکھیں گی، اور دوسرا جو پارٹی کے دیگر جو پولیٹیکل میٹرز ہیں جس میں جلسے جلوس وغیرہ ہے اور
جو کارکن کو موبلائز کرنا ہے اس حوالے سے بھی کچھ ہے وہ فیصلے ہوئے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی جو مقرر کی گیا ہے، گور خان، شبلی فراز، عمر ایوب، سیاسی معاملات کو دیکھنے کے لیے سلمان اکرم راجہ، اور جو تھنک ٹینک ہے جس میں آئی ٹی سیکشنز اور سوشل میڈیا اور اس کے ریلیونٹ جو امور ہیں اس کو دیکھیں گے رؤف حسن۔ تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا ڈیسیجن ہے، اور یہ اس کی بنیاد پر جو پارٹی کے اندر جو اختلافات پہلے سے چل رہے تھے اس کو کم کرنے کے حوالے سے بھی ایک میسیج ضرور گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پارٹی کے اندر کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا یا کوئی گروپ بندی کرے گا تو عمران خان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ اسی طرح کی جو ہے وہ مزید اقدامات کریں گے، جیسا کہ انہوں نے گنڈا پور کو ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ تحفظ دے دیا، کیونکہ اس وقت پارٹی کا بیس کم کے پی کے ہے اور کے پی کے میں حالات اچھے نہیں ہیں، تو اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو انٹرفیئر کیا جانا ہے وہ بہت اچھی بات ہے میری نظر میں، کیونکہ گنڈا پور کی حکومت یا گنڈا پور کے جو ان کا جو کریکٹر ہے ان کی اسیسینیشن کی جائے گی تو پھر شاید پارٹی کا وجود جو ہے وہ برقرار نہ رہ سکے کے پی کے میں۔ گو کہ گنڈا پور کے جو پولیٹیکل کریکٹر ہے یا ان کے جو مالی امور ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، نہ ہی میں ان کا کوئی وکیل ہوں، نہ اس حوالے سے میرے پاس کوئی ایسے شواہد موجود ہیں کہ ان کی کرپشن ہے یا انہوں نے من پسند افراد کی تعیناتی کی ہے یا کہیں سے کمیشن لے رہے ہیں۔ البتہ یہ میں پولیٹیکل تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ ڈیسیجن بہت اچھا ہے کہ انہوں نے گنڈا پور کو کے کندھے پہ ہاتھ ضرور رکھا ہے، اور دیگر جو گروپ ہیں جو آنے والے دنوں میں اطلاعات یہ تھیں کہ گنڈا پور کے خلاف وہاں پہ تحریک اعتماد بھی لائی جا رہی تھی اور اس میں 25 سے 30 افراد کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ایک صف بندی کا بھی سلسلہ تھا، تو ان لوگوں کے لیے یہ میسج ضرور ہے عمران خان کا کہ وہ اگر ایسی کسی مہم جوئی کا یا صف بندی کا حصہ بنیں گے تو وہ شاید پارٹی میں ان کا مستقبل نہ ہو، تو یہ ان کے لیے پیغام ہے اور یہ اچھا پیغام ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف کے پی کے بلکہ دیگر جگہوں پہ بھی جو پارٹی کے اراکین آپس میں گتھم گتھا ہے، ایک دوسرے کے دستوں گریبان پر پہنچے ہوئے ہیں، پارٹی عہدوں کی حصول کے لیے جو دوڑ چل رہی ہے، میرے خیال میں اس میں ضرور جو ہے وہ فرق پڑے گا، تو یہ پارٹی کے ریوائول کے لیے بھی یہ اچھا ڈیسیجن ضرور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کو اس حوالے سے بہت پیشگی جو ہے وہ کام کرنا چاہیے تھا۔ آگے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے ناظرین، وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور یہ معاملہ بیسیکلی کل کا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں ایک رائے سامنے آئی، اور یہ پی سی ایس آئی آر سی کے ان کے سربراہ ان کی طرف سے ایک بریفنگ دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر بھنگ اور چرس وغیرہ جو ہے یہ ایک مطلب انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ایک لائٹ انٹرٹینمنٹ کے طور پر اگر اس نشے کو لے لیا جائے، اگر اس کو لیگلائز قرار دے دیا جائے تو اس سے پاکستان کو 3 سے 4 ارب ڈالر جو ہے وہ زر مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 50,000 ایکڑ پر اس کاشت کو جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تجاویز ماضی میں بھی آتی رہی ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے ایک خاص اور مخصوص لابی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ منشیات کی پیداوار اور اس کی کاشت کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا ہے، ایک بہت بڑی لابی ہے جو اس پہ کام کرتی ہے، اور یہ ابھی یہ تجاویز نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار کوشش کی گئی، عمران خان کے دور میں بھی یہ کوشش کی گئی، اور بلکہ عمران خان صاحب کی طرف سے 1-2 تقریبات میں بھی انہوں نے اس چیز کا حوالہ بھی دیا، گو کہ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ جو بھنگ کی جو کاشت ہے اس کا 30% پاکستان کی جو کاٹن انڈسٹری ہے اس کا متبادل ضرور اس میں موجود ہے۔ بہت سی ایسی ادویات ہیں جس کے جو اس کی کاشت سے اس کی ادویات کی تیاری بھی ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو ایک کہہ لیجئے کہ مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، امریکہ کا حوالہ اس میں دیا جاتا ہے کہ اس کے تقریباً 24 ریاستوں میں اس کو لیگلائز قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا اسی کی بنیاد پر پاکستان میں بھی یہ کیا جائے۔ لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے ناظرین، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ چودھری برادران جو گزشتہ کافی عرصہ سے ان کے آپس میں اختلافات چل رہے تھے، اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی لاہور میں اہم میٹنگ کروائی گئی ہے، آپس میں
جو شجاع صاحب اور پرویز الہی صاحب وہ آپس میں ملے ہیں، اور اس حوالے سے اندرونی ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ کے کچھ پولیٹیکل میٹرز جو ہیں اس پر ڈسکشن جو ہے وہ کی جائے گی مل کر، اور ابتدائی طور پر جو پارٹی کے جو خاندانی جو اثاثہ جات کی تقسیم کے حوالے سے جو اختلافات پائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں طے کی گئی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دونوں فیملیز کے مابین جو پراپرٹیز کی تقسیم ہے، کاروبار کی تقسیم ہے، اس حوالے سے بڑے اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے کچھ عرصہ پہلے۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو فیملی کے اندر حل کیے جانے کے لیے جو ہے وہ بعض لوگوں کی کوششیں جاری تھیں، جو ان کے قریبی رفقا ہیں ان کا بھی، اور چودھری وجاہت صاحب کا بڑا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کو ملانے میں۔ تو اگر یہ برف پگھلی ہے تو ہم امید کرتے ہیں، بلکہ خواہش بھی ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی جو پہلے ماضی کی طرح پاکستان کی سیاست میں مل کر اپنا رول پلے کر رہے تھے تو ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ ان کی پارٹی کی پوزیشن اچھی ہے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں، یہ ایک اچھی نام کے طور پر جو ہے ان کو جانا جاتا ہے۔ ان کا پارٹی کے علاوہ ان کا ووٹ بینک بھی ہے، ان کی کارکردگی بھی اچھی ہے۔ سی ایم پرویز الہی جب پہلے رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں، اور اس کے بعد عمران خان کے دور میں بھی ان کی کارکردگی انتہائی مثالی رہی، گو کہ ان کی کرپشن اور دیگر اس پہ چارجز ضرور لگے لیکن وہ کہیں پہ ثابت تو ابھی تک نہیں ہو سکے۔ لیکن پولیٹیکل سسٹم کی اگر بات کریں تو پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے ان میں چودھری برادران کو ضرور اپنا مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں، مزید اس حوالے سے کوئی اہم جو اطلاعات اور معلومات ہوتی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔